अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का हुकूमती वज़रा के खिलाफ सख्त और बड़ा एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती के खिलाफ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया है कि फवाद चौधरी और आजम सवाती सबूत पेश करें या फिर कार्रवाई का सामना करें। इसके बाद फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के एलामिये पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने ट्वीट की, कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना कंडक्ट गैर सियासी रखे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ये तसादुम कितना आगे जा सकता है, कितने इम्कानात हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के ऊपर। इसमें किस पार्टी को जीत मिली और किसको हार मिली है। वैसे तो अमूमन सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में पीटीआई कामयाब हुई है, लेकिन फिर भी पंजाब में पीटीआई की शिकस्त की क्या वजूहात हैं और नून लीग ने जो ज्यादा सीट्स हासिल की हैं उनकी कामयाबी की क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, इनके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तानी करप्ट अफराद के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट तक आवाज जा पहुंची है। शयान अली पाकिस्तानी करप्ट अशराफिया के खिलाफ लड़ाई को बरतानवी पार्लियामेंट तक ले जाने कामयाब हुए हैं। क्या शरीफ खानदान की करप्शन की कहानियां बरतानवी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन सकती हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफी तजज़ियाकार सदीक जान और सहाफी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच भी। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। ये बताइएगा, ये जो मामला चल रहा है, पहले ईवीएम बीवीएम से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब और आजम सवाती साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके बाद जिसमें वो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज जारी करती है। फिर फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपना कंडक्ट गैर सियासी रखना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो तसादुम है ये कितना आगे जा सकता है और उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी शेयर कीजिएगा नाजरीन के साथ। देखें, तसादुम तो शुरू हो गया है और ये तसादुम का ये नतीजा निकलना था। उसकी वजह है कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से कि ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये कब थमेगा, क्योंकि अब ये 3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं रिसेंटली जिसमें हुकूमती वुज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन इस मरतबा है मामला ईवीएम का, इस मरतबा मामला है इंटरनेट वोटिंग का। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यह अंदाजा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी 86 लाख से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी इस मामले पे उनके साथ खड़े हैं, अवाम में भी अब ये जज्बात पाए जाते हैं कि इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम होना चाहिए। ऐसे में सिर्फ अपोजिशन एतराजात कर रही थी। इलेक्शन कमीशन जो ही खुल के सामने आया, इलेक्शन कमीशन ने पहले 37 एतराजात लगाए, फिर 34 के करीब एतराजात पर खत लिख दिया। उसके बाद फिर जब ये मामला वहां बिल मुस्तरद हुआ तो फिर हुकूमत ने यह तय कर लिया कि अब इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लेना है। तो इसमें फिर 3 इवेंट्स हुए। एक ईवान सदर में एक मीटिंग हुई। ईवान सदर में जो मीटिंग हुई उसमें ये मैं आपको एक्सक्लूसिव ये स्टोरी दे रहा हूं कि उसके बाद ये हुआ कि जिन अफसरान ने उस मीटिंग में शिरकत की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वो 3 अफसरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आके मिले और उन्होंने कहा कि जी हमारी बहुत बेइज्जती की गई है, हमें सदर साहब के सामने और पूरे कमीशन को इंसल्ट किया गया है कमीशन की। अच्छा, फिर साथ ही जो इवेंट ये हुआ कि आजम सवाती साहब ने बगैर किसी वजह के, जाहिर है चूंकि वहां कोई ऐसी बात हो, इलेक्शन कमीशन तो काम चुप करके बैठे थे, जाहिर है वहां आजम सवाती साहब चूंकि अब ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी है जो कि नजर आती है बजाहिर कि इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लेना था, वहां उन्होंने कह दिया इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। अच्छा, साथ उसी रोज फिर फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, अगरचे फवाद चौधरी साहब ने उस अंदाज में कोई ऐसी बात नहीं की कि जिस पर मैं समझता हूं कि कोई नोटिस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जी पार्लियामेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी पार्लियामेंट उन्हें गाइड नहीं कर सकती इलेक्शन कैसे करानी है, लेकिन पार्लियामेंट जो है लोगों की नुमाइंदा है, तो पार्लियामेंट के किरदार को तस्लीम करना होगा, उनको साथ उसकी अहमियत को मान के चलना होगा इलेक्शन कमीशन को। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का रवैया पार्लियामेंट को ठुकराने के मुतरादिफ है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी टेक्नोलॉजी पर एतराज है तो मीडिया खेलना बंद करे,
اچھا کیونکہ یہی کنسرن ہے نا کہ میڈیا میں اعتراض پہلے چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. پھر انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے سیاست کرنی ہے تو الیکشن کو چھوڑیں اور الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں آ جائیں. یہ وہ میرا خیال ہے پرابلم جو اعظم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہاں سے شروع ہوا. اچھا دیکھیں, اعظم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پرابلم شروع ہوئی کیونکہ ان کا بیان کافی سخت تھا, لیکن جو فواد چودھری صاحب کی یہ جو لائن تھی نا پریس کانفرنس میں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو الیکشن کمیشن کو چھوڑ کر آ کر پھر الیکشن لڑ لیں, یہ شاید انہیں ناگوار گزری ہے. اب اس میں ہوگا کیا, اس میں ہوگا یہ کہ اب تو الیکشن کمیشن انیشلی ان کو نوٹس جاری کر رہا ہے. ابھی تک ظاہر ہے یہ جب نوٹس جب جاری ہوں گے اس میں تاریخ دی جائے گی کہ فلاں تاریخ تک اب اپنا جواب جمع کرائیں. یہ معاملہ آگے بڑھتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ والے راستے پہ جاتا ہے. اگر حکومت نے ظاہر ہے اس کو کنٹرول نہ کیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ آج کی جو اجلاس ہوا ہے کہ بس بہت ہو گیا, اس طرح تو پھر ایک آئینی ادارہ ہے کہ کوئی بھی آ کر پھر پریس کانفرنس کرنا شروع کر دے. تو الیکشن کمیشن نے اب اس معاملے کو روکنے کے لیے اپنا سخت موقف اپنانے کا قانونی طور پر, یعنی اس سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے بھی کچھ بلنڈرز کیے نا, پریس ریلیزز جاری کر کے اس طرح کہہ دیا. اس مرتبہ انہوں نے قانونی طور پہ حکومت کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے خیال میں کاز بہت بڑی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, انٹرنیٹ ووٹنگ, کاز بہت بڑی ہے, لیکن یہ معاملہ پولیٹیسائز جب ہوگا تو اس سے نقصان اس کو پہنچے گا, اس سارے کاز کو, اور یہ معاملہ اسی جانب جا رہا ہے. اب ایک نئی قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس قانونی جنگ کا جو نتیجہ ہے یہ ماضی کی طرح, جس طرح عمران خان صاحب کو بھی ایک دفعہ نوٹس جاری ہو چکا ہے اور یہ معاملہ جسٹس سردار رضا صاحب کا تھا, تو اب یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا اور حکومت اور الیکشن کمیشن عدالت کی کارروائی کن قانونی پہلوؤں کے تحت ہو سکتا ہے اس پہ تو بات کریں گے. لیکن صدیق, یہ جو ایشو تھا جس طرح بھی عدیل نے بھی بات کی, کاز بہت بڑا ہے. اس ساری لڑائی میں جو کاز ہے وہ غائب ہو کے رہ گئے. تو یہ تو ہمیں ابھی یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت پاکستان جو ہے آپس میں لڑ رہی ہیں, لیکن جو کاز ہے وہ غائب ہو چکا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں. دیکھیں وہ عدیل وڑائی صاحب ابھی اس پہ بات کریں گے. کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس جو بلایا گیا ہے اس میں جو ریزولوشن پاس ہونی ہے اور اس کے بعد یہ جوائنٹ سیشن کے پاس جانا ہے. لیکن میں آپ کو جو وڑائی صاحب نے بات کی نا, وڑائی صاحب نے تو کلین چٹ دے دیا ہے جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو. نوٹس جاری ہونے سے پہلے عدیل وڑائی صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ نہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. عدیل وڑائی صاحب جو میں نے یہ جو چیزیں نوٹ کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور بڑے سخت الفاظ ہیں فواد چودھری صاحب کے. مثلا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سارا الیکشن کمیشن نہیں, صرف چیف الیکشن کمشنر کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے. چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, اس میں مختلف لوگ ہیں. الیکشن کمشنر کے رابطے ہوں گے کیونکہ وہ نواز شریف کے قریب رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نون لیگ سے چیف الیکشن کمشنر کی نون لیگ سے ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی اپوزیشن سے ذاتی ہمدردی پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں. الیکشن کمیشن سمیت ہر ادارے کو پارلیمنٹ کو مان کر چلنا ہوگا. کسی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرے. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے اور اپنا نظام بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ سینٹ پارلیمانی کمیٹی میں الیکشن کمیشن کا رویہ پارلیمنٹ کے استحقاق کو مجروح کرنے والا تھا. الیکشن کمیشن میڈیا کھیلنا بند کرے. چیف الیکشن کمشنر نے سیاست کرنی ہے تو الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. چیف الیکشن کمشنر خود الیکشن میں امیدوار بن جائیں اور اپنی ورث آزمائیں. چیف الیکشن کمشنر الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کریں. اگر سب سے بڑی جماعت کو الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں, چیف الیکشن کمشنر پر اعتماد نہیں تو الیکشن کیسے کرائیں گے؟ چیف الیکشن کمشنر کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ بڑی سخت باتیں ہیں. اب دیکھیں ان چیزوں پہ جو اگر وہ نوٹس کرتے ہیں تو میچ تو بڑا پڑنے جا رہا ہے, تصادم تو بہت بڑا ہونے کے امکانات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی آپ کو پتا ہے جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی سخت موقف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر اپنا سکتے ہیں اگر ان کو نوٹس جاری کیا گیا. پھر اس میں یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہی پاورز ہیں جو کہ کورٹس کے پاس ہیں. ہائی کورٹ کے پاس جس طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور ہے, وہی پاور الیکشن کمیشن کے پاس ہے. صرف لفظ عدالت کی جگہ الیکشن کمیشن اور جج کی جگہ چیف الیکشن کمشنر یا جو ممبر ہے ان کا لکھا گیا ہے. تو پاورز بھی سخت ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ تصادم بڑھتا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے, یعنی کہ سخت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ نہ صرف نااہل کر سکتے ہیں کنٹیمپٹ میں, بلکہ نااہل کرنے کے ساتھ ساتھ جیل بھی بھیج سکتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تصادم بڑھ بھی سکتا ہے. گو کہ عدیل وڑائی صاحب کا پروگرام سے عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو عدیل وڑائی صاحب کا پروگرام سے پہلے یہ خیال تھا کہ میں بہت دور کی سوچ رہا ہوں, لیکن اس وقت ظاہر ہے ہم نے تو اس قانونی اختیار کی بات کریں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ
کسی کو بھی نااہل کر کے اور جیل بھیج سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہی پاورز ہیں جو ہائی کورٹ کے پاس ہیں. تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے، آپ نے کہا کہ ای وی ایم بی وی ایم کا معاملہ کہاں پہ پہنچا ہے، تو ای وی ایم بی وی ایم کے ایکسپرٹ ہیں عدیل وڑائی صاحب. یہ اس وقت بات کرتے تھے، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اور عیسیٰ نقوی صاحب ان کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ عدیل وڑائی صاحب جو ہے وہ ہر وقت ای وی ایم بی وی ایم کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اب ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ واقعی اگلے الیکشن کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. صاف اور شفاف الیکشنز ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو عدیل، اب پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں کل کیا ہوگا؟ کیا کل واقعی میں ای وی ایم کو ڈسکس کیا جائے گا یا صرف تصادم کو ہی ڈسکس کیا جائے گا؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ویسے کہہ دوں کہ الیکشن کمیشن نے بھی اگر کسی کو اس کیس میں پروسیکیوٹر مقرر کرنا ہے تو صدیق جان صاحب کو کر دیں، کیونکہ اتنی سخت چارج شیٹ تو الیکشن کمیشن نے بھی اپنی پریس ریلیز میں نہیں لکھی. جو صدیق جان صاحب نے کہا ہے جی نہیں، یہ بچتے نظر نہیں آ رہے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. یعنی آپ کی باتوں سے مجھے تو ایسے لگا صدیق صاحب ہوگا کیا اس میں بتاتا ہوں اس میں ہوگا کیا. دیکھیں ٹھیک ہے، اس میں سیکشن 10 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکشن 10 میں کے تحت جو ہائی کورٹ کی پاورز ہوتی ہیں نا، وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی ایکسٹریم پر نہیں گیا. الیکشن کمیشن عمران خان صاحب والا معاملہ ہوا تھا، اس پہ کسی دن تفصیلی بھی بات کریں گے. وہ سکلین حیدر صاحب نے جو جواب جمع کرایا تھا پارٹی فنڈنگ کیس میں، اس کے بعد معاملہ آ کر تحریری طور پر ایک مرتبہ لکھ کر دے دیا تو معاملہ ختم ہو گیا. ادھر بھی ایسے ہی ہونا ایسے ہی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ حکومت نے طے کرنا ہے کہ یہ معاملہ کتنا آگے جانا ہے. یہ الیکشن کمیشن نے نہیں طے کرنا، کیونکہ جو توہین عدالت کی جو کارروائی ہوتی ہے بڑے سے بڑے کیس میں بھی، جب عدالتوں میں بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جب کوئی درخواست دائر کر دی جاتی ہے اور یا متفرق درخواست کے ذریعے کو معافی مانگ لی جاتی ہے، جواب جمع کرایا جاتا ہے، تو اس میں معاملہ رفع دفع ہو ہی جاتا ہے. لیکن کل پارلیمنٹ میں کیا ہوگا کہ یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہیں سے یعنی جو قومی اسمبلی ہے اس نے بل منظور کیا 49 امینڈمنٹس الیکشن ایکٹ میں، اور وہ معاملہ چلا گیا سینٹ میں. سینٹ اسے منظور نہ کر سکی 90 دن کے اندر. اب قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر پارلیمنٹ جب اس پہ یعنی ایک ہاؤس سے پاس ہوا بل دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے اور وہ پاس نہیں ہوتا تو وہ مستردی تصور ہوتا ہے. تو حکومت نے چونکہ یہ طے کیا ہے کہ یہ معاملہ جوائنٹ سیشن میں لے کے جانا ہے، تو جس ہاؤس نے پہلے پاس کیا ہوتا ہے وہ پھر جوائنٹ سیشن کو یہ ریفر کرتا ہے. تو کل سے ایک نیا جو پارلیمانی جو سال کا جو چیلنج ہے ان کا، وہ سب سے پہلا چیلنج ہی یہ ہے اس کو پاس کروانا، کیونکہ اس میں وہ 49 امینڈمنٹس بھی ہیں جس میں جو انہوں نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں سے بہت ساری امینڈمنٹس جس میں الیکشن کمیشن نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جی یہ غیر آئینی ہے. پھر اپوزیشن نے اعتراض اٹھایا تھا، عمران خان مان بھی گئے تھے، ان کی جو لیگل ٹیم نے ان کو مشورہ دیا تھا. بالکل. تو اب کیا وہ بھی منظور ہوں گی؟ یہ اگر وہ بھی منظوری کے لیے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی نے تو پاس کی ہوئی ہیں، آگے سینٹ میں معاملہ حل ہونا تھا، سینٹ والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا. تو یہ ایک بڑا جو آئینی اور قانونی نقطہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. سفارشات دے سکے گا یا صرف اعتراضات بھی لگا سکے گا اگر یہ اچھا کلیئر ہو جاتا ہے؟ میری جو الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین حکام سے بات ہوئی نا کہ یہ قانون بنا دیں گے آپ کی، تو پھر بائنڈنگ شروع ہو جائے گی. بالکل. آپ یعنی قانون بن گیا، آپ نے تو امپلیمنٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے آئین کو دیکھیں گے، ہمارے پہ آئینی جو بائنڈنگ ہے وہ پہلے ہے. آپ قانون بنا کے کہہ دیں کہ جی 2 دن میں الیکشن کرا دیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتی ہے، ڈویبل چیز ہے بھی ہے یہ نہیں، ہم نے دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کریں گے. یعنی بڑائی صاحب، فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 218 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں قانون کے مطابق، قانون پارلیمنٹ بنانے. دیکھیں عدیل وڑائی صاحب، یہاں پہ الیکشن کمیشن یہی مسئلہ ہے جس وجہ سے زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں. یہ زیادتی ہے یہ کہنا کہ جی ہم پھر دیکھیں گے. قانون ایک بار انہوں نے بنا دیا، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ آپ جا کے چیلنج کر دیں کسی عدالت میں، آپ کے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادارہ پہلے سے یہ کہہ دے گا، اور پھر دیکھیں الیکشن کمیشن سے بڑی غلطیاں ہوئیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس سے ایک دن پہلے انہوں نے 37 اعتراضات اٹھا دیے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی تو پھر سوالات اٹھیں گے. وہ اعتراضات جو ٹیکنیکل ٹیم سے پوچھے بغیر لگائے گئے، اس میں چیزیں کچھ مس ہینڈل ہوئی ہیں. حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے کہتی، کیونکہ یہ کام بیسیکلی مشین بنانا حکومت کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. حکومت نے ذمہ داری اپنے سر خود لی کہ ہم مشین بنا کے لائیں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا ہوا کہ انہوں نے وہ اعتراضات جو ہیں وہ وقت سے پہلے اٹھانے شروع کر دیے، اور تاثر یہ جانا شروع ہو گیا ان کا
انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی ایسے کیے اور یہ چاہتے ہی نہیں. اس پہ کابینہ نے کہا کہ کارروائی کریں. یہ ویلاگ جو ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کابینہ نے کہا اور کوئی کارروائی وہ ویلاگ انہوں نے شیئر کر دیا. اچھا وہ جیسچر جب انہوں نے دیا پھر بعد میں کچھ ان کے اعتراضات جینون بھی تھے, یہ نہیں کہ ان کے تمام اعتراضات جینون نہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں اپنے خلاف چارج شیٹ بھی دی ہے کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ہماری یہ اتنی استعداد کار نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں خود اپنے آپ کو یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ شاید وہ نہیں کرنا چاہتے, تو یہ دونوں جانب سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. لیکن یہ قانونی اور پارلیمانی محاذ پہ ظاہر ہے ایک نئی جنگ شروع ہوگی, اور یہ معاملہ ابھی آگے چلتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ ابھی یہ نہیں ہے کہ کل قومی اسمبلی میں جائے گا تو کل ہی کچھ فیصلہ ہو, یہ معاملہ ابھی آگے عدالتوں میں بھی جائے گا. یہ عدالتوں میں بھی جائے گا. پر کیا فیصلہ ہوتا ہے, وہ پروسیس کہاں پہ پہنچتا ہے, اس کے اوپر بھی بہت ڈیولپمنٹس ہونے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں گے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کون سی پارٹی اپنا مارکا مارنے میں کامیاب ہوئی ہے اور کون سی فیل ہوئی ہے, اس سے بات کریں گے. ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. یا تو لوکل باڈیز الیکشنز ہوں یا کنٹونمنٹ الیکشنز ہوں یا کسی بھی قسم کے الیکشنز ہوں, ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ آگے جو آنے والے جنرل الیکشنز ہیں ان کی ایک کاپی دے گا, یا آگے آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا وہ تھوڑا بہت وہ چیز شو کرتی ہے. اب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ریسنٹ ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز کے اوپر. کون سی پارٹی ہاری, کون سی جیتی. ویسے تو اوور آل پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, لیکن اوور آل تاثر کیا دیا گیا, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, اور پی ٹی آئی کی پنجاب میں شکست کی کیا وجہ ہے. عدیل آپ کی طرف آؤں گی. کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی کارکردگی نہیں رہی ہے, کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ مہنگائی ہے, بیڈ گورننس ہے, یا اس کی وجہ آپ کچھ اور سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, کینٹونمنٹ الیکشن کے نتائج کو لوگوں نے 2023 سے ابھی سے جوڑنا شروع کر دیا ہے, اور ہر بندہ اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی پنجاب سے فارغ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, پھر نون لیگ نے جی دوسرے نمبر پہ آنے کے باوجود جی کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں ظاہر ہے اس کی روٹس ہیں, اس نے ورک کیا ہے. ہم یہ بات بھی کریں گے کہ ان کی شکست کی پنجاب میں وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کی. لیکن پی ٹی آئی یہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں جس نے اپنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے, یعنی کے پی کے اور بلوچستان میں جو اس نے زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے. پنجاب کی کیا ریزنز ہیں؟ پنجاب کی ریزنز یہ ہیں کہ لاہور کی بات کر لیتے ہیں. لاہور تو ویسے ہی نون لیگ کا کہا جاتا ہے. اب لاہور میں جہاں ان کو شکست ہوئی ہے وہ ہوا ہے, وہ تھا حلقہ عمران خان صاحب والا, جہاں سے وہ الیکشن لڑتے تھے. اب وہاں پر عمران خان صاحب ظاہر ملک چلا رہے ہیں, جو پارٹی کے ٹکٹس, جو حلقے کی سیاست, اس پہ تو توجہ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پر پھر وہی کام ہوا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب ایکٹیو نظر آئے, انہوں نے ڈیلیور کیا, اور لاہور میں انہوں نے آلموسٹ کلین سویپ کیا. 19 میں سے 15 اور والٹن میں تمام 9 سیٹیں جیتیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ میں نون لیگ جیتتی ہے, بہاولپور, جیلم, گجرانوالا, کھاریاں میں پی ٹی آئی میدان مارتی ہے, گجرانوالا میں اپ سیٹ کرتی ہے پی ٹی آئی. ملتان ہو رہی ہے 2 دن سے کہ جی ملتان میں ان کو شکست ہو گئی ہے. اب ملتان کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں کہ 10 میں جو کل جو 10 وارڈز ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این 5 اپنے لوگ کھڑے کرتے ہیں, ان میں سے ایک نون لیگ جیتتی ہے, باقی انڈیپینڈنٹ جیتتے ہیں. اچھا, اب اس سارے سینیریو میں جو سب سے بڑا جو بلنڈر نظر آتا ہے, جو سب سے بڑا فیلئر نظر آتا ہے, جو سب سے بڑی ریزن نظر آتی ہے پنجاب میں, جو ان کو کہا بھی جا رہا ہے نا جی آپ کی ٹھیک ہے پنجاب میں ان کو زیادہ سیٹیں لینی چاہیے تھیں, لیکن پنجاب میں انہوں نے صرف وہی جو اندرونی لڑائیاں, یعنی جو آزاد امیدوار جیتے ہیں, اوور آل 43 ایسے ہیں ان آزاد امیدواروں میں سے 51 میں سے جنہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کے لیے, یعنی 43 کے قریب بتایا جا رہا ہے ایسے جنہوں نے کوشش کی تھی اور ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے, پھر جہاں پر ان کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی انہوں نے اس کے مقابلے میں آزاد کھڑے کر دیے. تو ان کی یہ جو مہنگائی اور یہ دوسری چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ہیں, وہ ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے, لیکن جو ان کے اندرونی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے ان کو پنجاب میں خاص طور پہ جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے.
باقی پاکستان تحریک انصاف نے چاروں صوبوں میں امپیکٹ کریٹ کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب میں نظر ہی نہیں آئی, بلوچستان میں زیرو نظر آئی, پی ایم ایل این سندھ میں زیرو نظر آئی. تو اس کا جو یعنی صدیق سے یہ پوچھ رہا تھا. صدیق یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے نون لیگ کا ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایک سٹینس نہیں ہے, پہلے 2 دھڑوں کی بات ہوتی تھی, اب 3 دھڑے ہیں جی, 3 دھڑوں کی بات ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ امپیکٹ آتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سامنے آئی ہے, اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ریزلٹس نہ دے سکے نون لیگ, لیکن بیٹر ریزلٹ دیے ہیں, پھر بھی دوسرے نمبر پر آئی ہے. تو کیا ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ ابھی بھی 2nd نمبر پر موجود ہیں؟ دیکھیں میں پہلے عدیل وڑائی صاحب کو بات کر چکے ہیں, لیکن میں نے ابھی تحریک انصاف کے ایک بہت عام شخصیت کو کال کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وجوہات ہیں تحریک انصاف کے ہارنے کی. تو انہوں نے وجوہات یہی بتائیں کہ 2 امیدوار کھڑے تھے, جن کو ٹکٹ جس ایم پی کی مرضی کا ٹکٹ نہیں ملا اس نے جان بوجھ کے کچھ اور امیدوار کھڑے کر دیے تاکہ جس کو ٹکٹ دیا کم از کم وہ ضرور ہار جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑ رہے تھے امیدوار, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑ جائے گا, ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا وہ جلسے کرتے رہے. جبکہ لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوتے ہیں, اس طرح کے جو الیکشن ہوتے ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا ہے, اور اس میں جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان شخصیات کا بھی بہت امپورٹنٹ ایک رول ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے نام پہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑ جائے گا, آپ کو وہاں پہ ڈور ٹو ڈور جانا پڑے گا, جو کہ نہیں گئے. پھر اس میں یہ ہے کہ ناقص تنظیمی کارکردگی ہے. سیف اللہ نیازی صاحب چیف آرگنائزر جو ہیں, وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے پورے پاکستان کی تنظیموں کو چلا رہے ہیں, گراؤنڈ پہ وہ جاتے نہیں ہیں. گراؤنڈ پہ یہ پارٹی کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے, گراؤنڈ کے ان کے اوپر پتہ نہیں ہے. ان کے منظور نظر لوگ جو ہیں وہ لاہور میں ٹکٹیں ان کی مرضی سے دی گئیں, یہاں پہ عامر کیانی صاحب کی مرضی سے دی گئیں, اور پھر یہ سیف اللہ نیازی صاحب خود یہ کونسلر کا الیکشن بھی انہوں نے نہیں لڑا آج تک. اچھا, اس میں پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں آزاد کھڑے ہوئے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, ان کو بٹھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, عثمان بزدار صاحب انوالو ہوتے ذاتی طور پہ, ملتے ان کو کہتے کہ یار تم الیکشن نہ لڑو, ہم تمہیں کہیں اور اکوموڈیٹ کر دیں گے, کچھ تو کرتے. لیکن عثمان بزدار صاحب بھی لا تعلق رہے. اور لاہور کے الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کے لوگ خود یہ بات مانتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے بہترین انداز میں الیکشن لڑا, جو ان کے نون لیگ کے آزاد لوگ کھڑے ہوئے ان کو جا کے بٹھایا, ان کو مینج کیا. اب آ جائے اس بات پر کہ نون لیگ کیوں جیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی نون لیگ کے اندر یہ پہلی کامیابی ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف اور مریم خاموش ہو جائیں اور مجھے موقع دیا جائے تو میں جیت سکتا ہوں, جیت کے دکھا سکتا ہوں. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا, نواز شریف کی ایک بھی تقریر نہیں ہوئی, مریم نواز کی ایک بھی تقریر نہیں ہوئی, نواز شریف کو کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ یہ ان کے بیانیے کی فتح نہیں ہے, یہ شہباز شریف کا جو ایک سٹرکچر ہے, اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ناکامیاں اور ان کے اپنے مسائل جس وجہ سے ان کو کامیابی ملی. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. ان کے حامی جو نواز شریف صاحب کے حامی ہیں, انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ جی بہت بڑا جو ہے نا وہ اپ سیٹ کر دیا ہے مسلم لیگ نے. اگر اپ سیٹ کر دیا ہے تو نواز شریف کر دیں ٹویٹ, کوئی ٹویٹ نواز شریف نے نہیں کیا. اور پھر اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ یا پی ٹی آئی کے اینٹی بیانیہ کو کامیاب ہو گیا ہے, تو مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان کو کیا ملا ہے, جو اس وقت پی ڈی ایم کے سپاہ سالار ہیں, سربراہ ہیں, قائد ہیں, سب کچھ ہے ان کا. اور پھر یہ جو مہنگائی والا ایک فیکٹر ہے, اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مہنگائی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے اس ہار میں. انہوں نے کہا ہے اگر لاہور میں مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں تو جیلم میں کیا مہنگائی نہیں ہے, کے پی کے میں مہنگائی نہیں ہے, گجرانوالے میں مہنگائی نہیں ہے, جیلم میں کھائی ہے. ان شارٹ اگر میں آپ کی بات کو صدیق سم اپ کروں تو پی ٹی آئی کی اپنی کچھ انکمپیٹنسی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں اس طرح سے ریزلٹس جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ناظرین بارہ شریف خاندان کی کرپشن کی کہانیاں برطانوی پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ بنیں گی. کیا ان سائڈ سٹوری ہے آپ کے ساتھ بریک کے بعد شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی کرپٹ افراد کے خلاف لڑائی برطانوی پارلیمنٹ تک جا پہنچی ہے. برطانوی شہری شایان علی نے پاکستان کے کرپٹ افراد کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے. شایان علی ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں. شایان, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پٹیشن دائر کی تھی اب اس کی کیا اپڈیٹس ہیں, کتنے سگنیچرز ہو چکے ہیں, اور آپ کو شاید کوئی پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی لیٹر بھی ملا ہے, اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز بتائے گا کہ اس کے اندر کیا مینشنڈ ہے. جی السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. جو میں نے مجھے ایک لیٹر بھی ملا ہے پرائم منسٹر بورس جانسن سے. اس لیٹر میں انہوں نے اسٹیٹ کیا تھا پہلے پیراگراف میں
کہ جو میں نے لیٹر آپ کو بھیجا ہے یہ جواب نہیں ہے پٹیشن کا. اسی پٹیشن کی جب 10,000 سگنیچر ہو جاتی ہے اس کا جواب ملتا ہے گورنمنٹ سے. انہوں نے کلیئر کیا تھا میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں جو اپنے ڈاؤننگ اسٹریٹ آئے تھے. ایسے میں 20 اگست کو ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ میں نے ایک لیٹر بھی ہینڈل کیا, یہ اس کا جواب مجھے ملا ہے. ٹھیک. اور اس میں مینشن ہوا ہے کہ جو ہماری حکومت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ ہے گلوبل کرپشن کو کمبیٹ کرنا. انہوں نے لیٹر میں پروسیڈ کیا تھا بولنا کہ ہماری فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس نے فنڈنگ بھی دی ہے 63 ملین پاؤنڈ این سی اے کو, اور این سی اے نے 300 ملین پاؤنڈ بھی سیز کیے ہوئے جو ایل گاٹن فائنانس کی. انہوں نے یہ بھی پھر انہوں نے یہ بہت انٹرسٹنگ مجھے بات لگی تھی, انہوں نے جرنلزم کا بھی بولے, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا پرائم منسٹر نے مینشن کیا تھا لیٹر میں. انہوں نے بولا تھا کہ ہماری حکومت نے پہلے کی ہے سپورٹ اور کری جائے گی انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو فنڈنگ دیتے ہوئے اور سپورٹ کرتے ہوئے جو انکور کرتی ہے کرپشن کو اور دوسرے ملکوں میں اوور دا ورلڈ کرتی ہے انکور کرپٹ مافیاز کو بیچتی. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ ان دی کمنگ ڈیز آپ کو فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس سے پبلکلی آپ کو جواب ملے گا پٹیشن پہ جو سب لوگ دیکھ سکیں گے سیم ٹائم پہ. یہ جواب آیا ہے 13 سپٹمبر کو. لیٹر مجھے پرائم منسٹر سے آیا تھا 8 سپٹمبر. 13 سپٹمبر پہ انہوں نے کیا بولا ہے پٹیشن کے جو 10,000 سگنیچر ہو گئے تھے اس کا انہوں نے بولا ہے میری سمپل ڈیمانڈ تھی جو ان کی اینٹی گلوبل کرپشن رجیم ہے جس میں انہوں نے ایکشن لیے ہوئے دوسرے ملکوں کے خلاف, اس میں آپ پاکستان کو ڈال دیں. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں دوسرے انڈیویجولز کو اس میں ڈالنے کا, تو فرسٹ آف یہ ویری گڈ سائن ہے مجھے لگ رہا. اور انہوں نے کافی الیبوریٹ کیا تھا اس جواب میں بھی کہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا تمہاری اینٹی گلوبل کرپشن رجیم ہے کیا, آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ ناظرین کو یہ بتائیں کہ پٹیشن پہ کتنے دستخط ہو جائیں تو گورنمنٹ رسپونڈ کرتی ہے اور کتنے دستخط ہو جائیں تو معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہوتا ہے, اور یہ قانونی بائنڈنگ ہے کوئی, یہ بھی بتائیے گا. جی جب 10,000 سگنیچرز ہو جائے پھر گورنمنٹ ابلائجڈ ہوتی ہے جواب دیتے ہوئے. الحمدللہ اس پٹیشن کے 30,400 سگنیچر ہو گیا جب میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا. اور ابھی بات ہے کہ جب اس کے 1 لاکھ سگنیچر ہو جائے پھر میٹر پارلیمنٹ میں برنگ اپ ہوئے گا. اور یہ اتنا ضروری کیوں ہے پارلیمنٹ میں برنگ اپ ہونے کا, جب پارلیمنٹ میں برنگ اپ ہو جائے پھر جو اپوزیشن پارٹیز ہوگی, ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے کنزرویٹو ٹوری پارٹی جو بورس جانسن کی ہے, جو اپوزیشن پارٹیز ہوگی لبرل ڈیموکریٹس یا لیبر پارٹیز, وہ جب 1 لاکھ ہو جائے وہ بھی اس ڈیبیٹ میں انٹر ہو جائے گی. جو بھی پارٹیز ہے یو کے کی اسمبلی میں پھر وہ اس میٹر میں ڈیبیٹ کرے گی, تو پھر حکومت پہ obviously اور پریشر ہو جائے گا کہ حکومت ایکشن لے. اس مومنٹ پہ حکومت پہ صرف پریشر ہم لوگوں کا, ہماری جو آواز ہے, اور میں ابھی آپ سب کو بول رہا ہوں کہ میری موومنٹ انصاف کی امید کا حصہ بنے. ہم اس مومنٹم کو جو ہم نے کیچ کر لیا, جو ہم نے پک اپ کر لیا پیس, اس کو ہم فال نہیں ہونے دیتے ہیں. آپ کی اس موومنٹ میں شایان صاحب کون ہے پیچھے اصل میں, یہ بھی بتائیں. طرح طرح کی ظاہر باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کی کوئی آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی فائنینشلی کر رہا ہے, یا اکیلے لگے ہوئے ہیں آپ تنہا؟ دیکھیں مطلب فائنینشلی کوئی سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک بچہ ہوں, میں 16 سال کا بچہ ہوں, میں ایک ایڈوانٹیج یوز کر رہا ہوں. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں بس ایک ایڈوانٹیج یوز کر رہا ہوں کہ یو کے میں آواز سنائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں یو کے یہ ملک ہے جدھر پرائم منسٹر نے ایک 16 سال کو جواب دے دیا ہے, پرائیویٹلی پرسنل لیٹر 16 سال کے بچوں کو دے دیا ہے یو کے پرائم منسٹر نے. فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس نے ایک جواب دے دیا جو ایک بچے نے پٹیشن بائی ہم سیلف سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو میں بس آنیسٹلی یوٹیلائز کر رہا ہوں کہ میں کون سے ملک میں رہتا ہوں. میں وائس بن رہا ہوں وائس لیس کے لیے جن کی آوازیں دبی گئی ہے مافیا سے, کرپٹ مافیا سے. اسی میرا بلیف ہے اور بڑا مافیا اسٹریٹ تھگز ہوتے ہیں, جو تھگز ہوتے ہیں اسٹریٹ پہ, گینگز ہوتی ہے, یہ اتنا بڑا مافیا نہیں ہے جتنا بڑا مافیا ہوتا ہے جو ہے کرپشن مافیاز, جو گورنمنٹ کے مافیاز ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑے مافیاز ہوتی ہیں. تو آپ سے کسی نے رابطے کی بھی کوشش کی ہے شایان صاحب اس سارے معاملے میں, کوئی پاکستان سائیڈ سے یا یعنی شریف خاندان کی جانب سے بھی کوئی آپ سے کوئی رابطہ شابطہ کوئی ہوا ہے ابھی تک؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ایم لین سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ جی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو ایک پروٹیسٹ ہوا تھا 22 اگست کو جنید صدیقی کی ویڈنگ کے بعد, آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگوں کو پتا ہوگا, اس پہ میرا 1% بھی ہاتھ نہیں تھا پروٹیسٹ کے. لیکن جو پی ایم لین کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بولا تھا ہم نے انصاف کی امید کا کاؤنٹر پروٹیسٹ کر دیا. میں نے پھر اسٹیٹمنٹ بولی کہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ کبھی ہنٹ کیا میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں. تو آپ اس سے دیکھ لیں, اگر اوپنلی یہ جواب مل رہا ہے آپ اندازہ لگا لیں.
اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے اگر پرائیویٹلی وہ مجھے کچھ بولتی ہے یا نہیں. اس لیے میں بس یہ کہتا ہوں یہ مافیا آواز کو دبانا چاہتے ہیں, میں آواز کو دبانے نہیں دوں گا, میرے لوگوں کی سپورٹ ہے, میں بس اس کو یوٹیلائز کروں گا. شایان کی جتنی بیبی کی محنت ہے جو شایان اس وقت کر رہے ہیں, صدیق میں چاہوں گی اس پہ آپ بھی ایک کامنٹ کرتے ہیں. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے, لیکن جہاں پہ یہ ضروری ہے جو یہ پیٹیشن ان کی کہ سب سائن کریں اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ یو کے حکومت کا بھی دوہرا معیار ہمیں نظر آتا ہے. ایک طرف تو منی لانڈرنگ کے خلاف بات کرتے ہیں, دوسری طرف پاکستان جیسے ملکوں سے جو لوگ پیسہ لوٹ کر جاتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن وہیں پہ ہمارے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے کہ ہمارے 3 بار کے وزیر اعظم کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے اب ان کی پارلیمنٹ کے سامنے یہ معاملہ جا سکتا ہے اور ان کے بھی ریکارڈ کا حصہ, تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ ایک 3 بار کا وزیر اعظم ایک ملک کا وہ یہاں آ کے اس نے پناہ لی. اور میرے خیال ہے نواز شریف صاحب کو اب مزید نہ پاکستان کی تذلیل کروانی چاہیے, نہ اپنی فیملی کی, نہ اپنی, تو انہیں میرے خیال ہے پاکستان واپس آ جانا چاہیے. وہاں پہ اس طرح سے رہنے کی بجائے وہ باعزت طریقے سے آگے جیل بیٹھ جائیں تو ان کی رہی سے ساکھ جو ہے وہ بچ جائے گی, ورنہ مزید ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا اور یہ پڑے گا. صرف شریف خاندان کے لیے, تمام وہ پاکستان میں موجود کرپٹ افراد یا باہر جو بھی یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر جاتے ہیں, تمام ان کے لیے یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. عدیل, واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں, ہم نے تو سنا تھا کہ برطانیہ جیسے سوسائٹیز میں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, لیکن میاں نواز شریف کے کیس میں ان کا جو ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ ہو جانے کے باوجود ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. ان پہ الزام کیا ہے؟ کرپشن کا الزام نہیں, بلکہ جرم ثابت ہوا ہے, وہ سزا یافتہ ہیں. جب ویزا کوئی اپلائی کرتا ہے عام شہری, اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں, لیکن ان کو ویزا بھی ملتا ہے, ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ کا ملک دعویٰ کرتا ہے کہ جی گلوبل کرپشن کو روکنے کے لیے فلاں اقدامات کر رہے ہیں, لیکن ان پر الزام یہ ہے, الزام ہی کرپشن کا ہے, اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا دورہ معیار ہے. اور جو عمران خان کا کرتے تھے نا, یہ 3rd ورلڈ کنٹریز سے یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں پیسہ لوٹ کے ادھر لے جاتے ہیں, تو بہت سارے ممالک کی تو معیشت اس پہ چل رہی ہے. تو برطانیہ میں تو ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں, میاں نواز شریف کی جو کہانی ہے ان میں سے تو ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے. شایان, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو اپنا ٹائم دیا. یہ پٹیشن اب کہاں تک جاتی ہے, جس میں شایان نے بتایا کہ اگر اس میں 1 لاکھ سگنیچرز ہو جائیں تو یہ پارلیمنٹ میں پراپر ڈسکس کیا جاتا ہے, اور اس وقت جو سگنیچرز کی تعداد شایان نے بتائی ہے وہ 30,000 سے کچھ اوپر بھی ہو چکی ہے. اور اگر 10,000 سگنیچرز اس پر ہوں تو پرائم منسٹر بھی اس کو جو ہے وہ آنسر کرتے ہیں, اور شایان کی پٹیشن کو بھی اسی لیے آنسر بھی کیا گیا. ٹائم ناظرین ختم ہو چکا ہے, اس پہ مزید بھی جس طرح سے آگے ڈیولپمنٹ ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.